अस्सलाम वालेकुम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तर्सील इल्म और सहाफ़त की जानिब से तैयार किए जाने वाले इस वीडियो लेसन में मैं आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी। आज के इस वीडियो सबक में हम मीडिया में पेशा वाराना तरबियत की अहमियत के मुतालिक बात करेंगे। अज़ीज़ नाज़रीन, ये बात पिछले एक दहाई के दौरान नोट की गई है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ा है और सोशल मीडिया में जिस तरीके से आवाम के वो जो सहूलियात मैसर आई हैं, जिसमें कि मतलब अब आप यूट्यूब पर भी अपने प्रोग्राम लाइव पेश कर सकते हैं, फेसबुक पर अपने प्रोग्राम लाइव पेश कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से आप प्रोग्राम लाइव पेश कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसकी बदौलत हो ये गया है कि आवाम का एक बहुत बड़ा तबक़ा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगा है, अपने मोबाइल फ़ोन का जो है इस्तेमाल करने लगा है, जिसके सबब गलत फहमी बड़ी आम हो गई है कि अब अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना सकते हैं, आप फेसबुक के लिए वीडियो बना सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पर अपनी बात को पेश कर सकते हैं ऑडियो या वीडियो की शक्ल में, तो अब लोग ये समझने लगे हैं कि हम सहाफ़ी हैं चूँकि हम कुछ बात कर सकते हैं, कुछ नुकात पेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ये गलत फहमी दूर करना बेहद ज़रूरी मैं महसूस करता हूँ, चूँकि मीडिया में पेशा वाराना, देखिए ये मीडिया जो है एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन। ये इस प्रोफेशन में दाखिले के लिए आपको कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज़रूरी है। बग़ैर तरबियत के आप इस फील्ड के लिए शायद मौजू साबित नहीं हो सकेंगे। अगर मैं मिसाल से अपनी बात को पेश करना चाहूँगा बिला किसी मुबालगा आराई के, चूँकि अप्रैल 2020 में मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से निमटने के लिए मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, रियासती हुकूमत की तरफ से जहाँ लॉकडाउन और कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, तो उस पस मंज़र में लोग अपने घरों पर बैठे हैं और ख़बरों के लिए सोशल वेबसाइट्स का, सोशल ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही इनका अहम जो ज़रिया है वो टेलीविज़न न्यूज़ चैनल है। तो ऐसी ही मैं एक ख़बर की आपसे बात करूंगा कि अभी एक ख़बर कन्नडा का, एक कन्नडा जी रियासत कन्नडा की जो सरकारी और वहाँ की इलाकाई ज़बान है कन्नडा, उसका एक टेलीविज़न चैनल है पब्लिक टीवी। पब्लिक टीवी ने 15 अप्रैल चारशंबे के दिन शाम 8:30 बजे एक प्रोग्राम पेश किया। इस प्रोग्राम में ये बतलाया गया कि कोरोना वबा के सबब, कोरोना वबा के फैलाव को, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जिस तरीके से मरकज़ी और रियासती हुकूमतों ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, तो कारखाने बंद हो गए हैं, माशी सरगर्मियाँ ठप होकर रह गई हैं, लोग बड़े पैमाने पर जो अपने ज़रिए आमदनी से महरूम हो गए। इस सिलसिले में वो माशी मसाइल का शिकार हैं। ये सारा पस मंज़र है। इस पस मंज़र में अब आप ये ख़बर मुलाहिज़ा कीजिएगा। इस ख़बर पर आपकी मैं तवज्जो मरकूज़ करवाना चाहूँगा। कन्नडा न्यूज़ चैनल पब्लिक टीवी ने एक ख़बर पेश की कि अवाम के इन्हीं मसाइल को देखते हुए मरकज़ी हुकूमत ने अवाम को पैसे पहुँचाने का फ़ैसला किया है। अब आप और आगे बढ़िए कि इस ख़बर में मज़ीद ये बतलाया गया कि ये पैसे कैसे पहुँचाएंगे, किसी बैंक के ज़रिए से नहीं कि बैंक में हुकूमत की तरफ से कोई इमदादी रकम खातेदारों को मिलेगी, गरीब परेशान और ज़रूरतमंदों को मिलेगी, बल्कि इस ख़बर में ये बतलाया गया कि रास्त आवाम तक पैसे पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी। हेलीकॉप्टर मुख्तलिफ़ शहरों, गाँव, देहात और क़रिए में हवा से पैसे उड़ाएगा। जी हाँ, ऐसी ही ख़बर जो है सो ये पब्लिक टीवी ने पेश की 15 अप्रैल को। क्या ये ख़बर सच थी? जी नहीं। 16 अप्रैल के दिन मरकज़ी हुकूमत का एक इदारा है जो ख़ास तौर पर ज़राए तरसील व अबलाग़ के हवाले से हुकूमत की सरगर्मियों को आवाम को वाकिफ़ करवाता है, जिसका नाम है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB। PIB ने इस बात की तरदीद की कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से हेलीकॉप्टर से पैसे गिराने का कोई मंसूबा नहीं है, और जो ख़बर पब्लिक टीवी की जानिब से चलाई गई, जो बात पब्लिक टीवी ने बताई है, वो गलत है। अब सवाल ये होता है कि पब्लिक टीवी कन्नडा का एक न्यूज़ चैनल है, उस चैनल से ये कैसे गलती सरजद हुई है? तो इसमें असल जो हेलीकॉप्टर मनी की जो इस्तिलाह है उसका गलत समझना। जी हाँ, देखिए ये मीडिया जो है, ये सहाफ़त जो है एक प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में तरबियत याफ्ता अफराद का होना ज़रूरी है। इस गलत ख़बर की पेशकशी से भी वही ज़रूरत आश्कार होती है कि दरअसल हुआ ये था कि कोरोना वायरस के सबब मुल्की सतह पर जो लॉकडाउन का ऐलान हुआ है, उस लॉकडाउन के पस मंज़र में वज़ीर आज़म मोदी ने मुख्तलिफ़ रियासतों के चीफ़ मिनिस्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं KCR, वो भी शरीक थे। उन्होंने अपनी रियासत के माशी मसाइल का भी जिक्र किया, मरकज़ी हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो रियासत की
تنگ معاشی صورتحال کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ ساتھ ہی وزیر اعلیٰ KCR نے ایک تجویز پیش کی کہ مرکزی حکومت RBI کے ذریعے سے ہیلی کاپٹر منی کا استعمال کرے۔ دراصل یہ لفظ ہیلی کاپٹر منی ایک معاشی اصطلاح ہے۔ یہ اصطلاح کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دراصل امریکہ کے ایک ماہر معاشیات ہیں جن کا نام ملٹن فرائڈمن، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ دراصل انہوں نے خود وضاحت کی کہ یہ ایک غیر روایتی معاشی فارمولہ ہے۔ مطلب روایتی طور پر اس طرح کا فارمولہ یا اس طرح کی بات کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ناگہانی حالات میں اس فارمولے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیا ہے فارمولہ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ دراصل اس فارمولے کے ذریعے سے اس ماہر معاشیات نے یہ نظریہ پیش کیا کہ معیشت میں جب جمود آ جائے تو معیشت کو دوبارہ متحرک کرنے کے لیے، دوبارہ ایکٹیو کرنے کے لیے، معیشت کی سرگرمیوں کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے عوام کے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ اور اس ماہر معاشیات نے یہ تجویز پیش کی کہ جو مرکزی بینک ہیں حکومتوں کے، ان کو چاہیے کہ ان معاشی حالات سے باہر نکلنے کے لیے وہ زیادہ مقدار میں روایتی اصولوں کے خلاف جاتے ہوئے زیادہ تعداد میں کرنسی شائع کرے اور یہ کرنسی عوام تک حکومت پہنچائے تاکہ عوام کے پاس قوت خرید پیدا ہو۔ عوام انہی پیسوں کے ذریعے سے مارکیٹ میں جائیں گے، مختلف اشیاء کی خریدی کریں گے، تو پھر اس طریقے سے بازار کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بحال ہوگی۔ تو اس نظریے کو استعمال کرنے کا وزیر اعلیٰ KCR نے وزیر اعظم مودی کو مشورہ دیا کہ مودی مختلف ریاستوں کے معاشی مسائل کو دور کرنے کے لیے RBI کی جانب سے زیادہ تعداد میں نوٹوں کی طباعت کرے اور پھر یہ رقم ریاستی حکومتوں کو دی جائے۔ ریاستی حکومت ان رقومات کے ذریعے سے جو غریب پریشان حال عوام ہیں ان کو راحت پہنچا سکے۔ اب یہ جو ہیلی کاپٹر منی کی اصطلاح ہے، اس اصطلاح کو کہ جو اتفاقی طور پر صحافت میں آ جاتے ہیں یا کسی طریقے سے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور جنہوں نے اس پیشے کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اور یہ پیشہ مقدس بھی ہے۔ کیوں کہ صحافت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ خبر رسانی کا جب آپ کام کر رہے ہیں تو اس دوران آپ کو بلا کسی مبالغے کے کوئی چیز بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرنی ہے، کوئی چیز غلط پیش کرنی نہیں ہے، بلکہ حالات، واقعات، اعداد و شمار کو جوں کا توں عوام تک پہنچانا ہے۔ اسی لیے آزاد صحافت کو جمہوریت کا چوتھا ستون بھی کہا گیا ہے کہ یہ چوتھا ستون آزاد ہونا چاہیے، حکومتی پروگراموں اور پالیسیوں سے عوام کو واقف کروائے اور پھر عوامی مسائل سے حکومت کو بھی واقف کروائے۔ یہ دو طرفہ ترسیل کا کام میڈیا کا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر کینیڈا نیوز چینل کے ناواقف غیر تربیت یافتہ جو صحافی تھے، انہوں نے ہیلی کاپٹر منی کو کچھ اس معاشی اصطلاح کے طور پر سمجھنے کے بجائے اس کا انہوں نے لفظی معنی اخذ کر لیا کہ بھئی مرکزی حکومت اس طریقے ہیلی کاپٹر سے پیسے گرانے والی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مرکزی وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے چینل کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کی گئی کہ کیوں نہ پبلک ٹی وی سیٹلائٹ چینل کو، اس نیوز چینل کو کیوں نہ بند کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ غلط اطلاعات عوام تک پہنچائی۔ تو آپ اس چیز کو محسوس کیجئے گا کہ چونکہ یہ اطلاع حکومت کے خلاف تھی، چونکہ یہ اطلاع عوام کی بڑی تعداد کو گمراہ کرنے والی تھی، اس لیے حکومت نے فوری طور پر اس کا نوٹ لیا اور پھر نوٹ لینے کے نتیجے میں اس چینل کو نوٹس بھی دی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ میڈیا میں کام کرنا، خبر رسانی کے لیے ایک ایک لفظ کا جو استعمال ہے آپ بغیر سوچے سمجھے کے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ایک صحافی کو میدان صحافت میں آنے سے پہلے اس کو جب وہ کسی پروفیشنل کورس کی تکمیل کرتا ہے تو دوران کورس اس کو سکھایا جاتا ہے کہ خبر رسانی کا کام کیسے ہے اور اس میں کتنے کاف ہوتے ہیں، 5 Ws 1 H انگریزی میں کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو کم سے کم خبر میں 6 کاف کا پورا لحاظ رکھنا ہے، کون، کہاں، کب، کیسے اور کیوں، یہ ان سارے سوالات کے جواب اس میں تلاش کرنے ہیں۔ اور پھر کسی بھی اصطلاح کا جب ترجمہ کریں گے تو اصطلاح کا ترجمہ کرتے وقت اس کو پوری احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے کہ یہ اصطلاح کس مضمون سے اخذ کردہ ہے، کس سبجیکٹ کی یہ ٹرمینالوجی ہے، اس سبجیکٹ میں اس ٹرمینالوجی کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ اگر بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی خبر رسانی ہوگی تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو میں اس چیز سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی ایسے لوگوں کی کافی اکثریت ہو گئی ہے جو بنیادی طور پر تربیت یافتہ نہیں ہے، جنہوں نے کسی تعلیمی ادارے سے، کسی یونیورسٹی سے، کسی کالج سے کوئی سند نہیں لی، کوئی ٹریننگ نہیں لی۔ نتیجے میں جب یہ لوگ میڈیا میں کام کرتے ہیں تو اس طرح کی غلط صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے سے، اس مثال سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ میڈیا میں کام کرنا ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے
ان افراد کا جو میڈیا میں کام کرنے کے خواہش مند ہیں پیشہ وارانہ تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ خاص طور پر پچھلے ایک دہائی کے دوران میڈیا پر طرح طرح کے الزامات بھی لگے۔ اس میں جو سب سے بڑا الزام میڈیا پر لگا ہے، اس میں یہ میڈیا کو مطلب اب تو چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے وہ ایک لفظ استعمال کر رہا ہے میڈیا کے حوالے سے کہ گودی میڈیا۔ گودی میڈیا کی یہ جو اصطلاح ہے دراصل میڈیا کے جانبدارانہ رویے کے متعلق مسلسل جو عوامی شکایت ہے اس کے پیش نظر یہ اصطلاح سامنے آئی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اب میں پھر سوشل میڈیا کی طرف آتا ہوں کہ سوشل میڈیا کس طریقے سے بڑے پیمانے پر غیر ذمہ دارانہ انداز میں استعمال ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مطلب پچھلے ہفتے کی اسی اپریل 2020 کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن پورے ملک میں نافذ ہے۔ رات کا کرفیو ملک کے بڑے شہروں میں اور کرونا وائرس سے متاثرہ ہر بڑے شہر میں نافذ ہے۔ اس پس منظر میں ٹویٹر کے ایک صارف نے ایک تصویر، ایک چھوٹا سا ویڈیو شیئر کیا۔ اس ویڈیو میں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ ایک سنسان سڑک پر رات کے وقت ایک شیر سڑک پر روڈ کراس کر رہا ہے۔ یہ تصویر کے ساتھ اس صارف نے، ٹویٹر کے صارف نے نیچے یہ بھی لکھا کہ یہ شیر شہر حیدرآباد کے جوبلی ہلز علاقے میں دیکھا گیا ہے اور یہ وہاں پر جو قریب میں KBR پارک ہے اس پارک میں داخل ہوتا ہوا دیکھا گیا۔ ٹویٹر پر جب یہ ویڈیو شیئر ہوا تو اس کو لوگوں نے بلا کسی تصدیق کے بڑے پیمانے پر اس کو شیئر کیا، دوسروں تک جو ہے پہنچایا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں بات پولیس تک بھی پہنچی اور پھر پولیس نے جب باضابطہ طور پر اس چیز کا جائزہ لیا اور اخبار دی ہندو نے اس حوالے سے خبر دی کہ دراصل وہ جو ویڈیو تھا جس کو ٹویٹر کے ایک صارف نے جو شیئر کیا ہے وہ دراصل ویڈیو CCTV سے لیا گیا ہے، نمبر 1۔ دوسرا، وہ ویڈیو شہر حیدرآباد کا نہیں بلکہ آندھرا پردیش، ریاست آندھرا پردیش کے تروپتی علاقے کا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ ویڈیو ہے تروپتی کا، اس کو یہ بتلا دیا گیا کہ وہ شہر حیدرآباد میں ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ پولیس نے اس جو ٹویٹر کا جو صارف ہے جس نے سب سے پہلے اس ویڈیو کو پیش کیا اس کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیسے اب حکومتی اداروں اور ایجنسیوں کو بھی مجبور کر رہا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں۔ تو کیا ہم سوشل میڈیا کا بھی استعمال ایسے ہی غیر ذمہ دارانہ انداز میں کرتے رہیں گے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خبر کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے۔ یہ خبر اسی اپریل مہینے کی ہے، ملک بھر میں لاک ڈاؤن جاری ہے اور یہ خبر مہاراشٹر کے علاقے پال گھر کی ہے۔ ہوا یہ کہ پال گھر کے قریب گاؤں میں لوگوں میں کسی نے یہ خبر پھیلا دی۔ یہ افواہ جو سو لوگوں کے درمیان عام ہو گئی۔ کیسے عام ہوئی؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی عام ہوئی۔ اس میں یہ بتلایا گیا کہ رات کے اندھیرے میں کچھ لوگ گھوم رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگوں کو پکڑ کر ان کے جسم سے ان کے اعضاء نکال رہے ہیں، مطلب ان کے گردے نکال رہے ہیں اور ان گردوں کڈنیز کو جو ہے سو فروخت کر دیا جا رہا ہے۔ ایسی افواہ گردش کر رہے ہیں۔ اس پس منظر میں مقامی طور پر وہ لوگ اپنے طور پر نگرانی کا، سیکیورٹی کا کچھ انتظام کیے ہوئے تھے۔ جب ملک بھر میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو اس وقت مہاراشٹر سے 2 لوگ گجرات سفر کرنا چاہتے ہیں اور یہ 2 لوگ بھی سادھو تھے۔ یہ لوگ دراصل اپنے ایک گرو کا جب ان کے انتقال ہو گیا تھا تو اس گرو کی، اس مذہبی شخصیت کی آخری رسومات میں حصہ لینے کے لیے ایک ٹیکسی میں سفر کر رہے تھے اور رات کے وقت یہ ٹیکسی جب پال گھر علاقے سے گزر رہی تھی تو مقامی مکینوں نے اس ٹیکسی میں سفر کرنے والے دونوں جو سادھو تھے ان لوگوں پر یہ شک کیا کہ یہ بھی لوگ اسی ٹولی سے تعلق رکھتے ہیں جو ٹولی لوگوں کو پکڑ کر ان کے جسم سے انسانی اعضاء نکال رہی ہے اور اس کا کاروبار کر رہی ہے۔ نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ موب لنچنگ کا واقعہ یہاں پر پیش آیا کہ اس موب لنچنگ کے نتیجے میں نہ صرف گاڑی کا ڈرائیور مارا گیا بلکہ 2 سادھو جو تھے ان کی بھی جانیں چلی گئی۔ تو اس پس منظر میں بھی دیکھے کہ پولیس نے 22 اپریل کے دن اخبار دی ہندو نے اس حوالے سے خبر شائع کی کہ مہاراشٹر کے وزیر داخلہ نے بتایا کہ اس ہجومی تشدد کے نتیجے میں 2 سادھو اور ایک ڈرائیور کی جو موت واقع ہوئی ہے ان لوگوں کی موت کے الزام میں 101 لوگوں کو پکڑا گیا ہے۔ جی ہاں، 101 لوگوں کو پکڑا گیا ہے۔ یہ تو ایک خبر تھی، لیکن اس سے جڑ کر جب ہجوم ان سادھوؤں پر اور ان کے ڈرائیور پر حملہ کر رہا تھا تو اس واقعے کی بھی کسی نے فلم بندی کی جہاں پر ہجوم یہ 2 سادھوؤں پر بے تحاشا مار پیٹ کر رہا ہے۔ اسی مار پیٹ ہجوم میں سے ایک آواز آتی ہے کہ اوئے اب بس کر، اس میں اب آواز آتی ہے اوئے اب بس کر۔ یہ وہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا۔ اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے ذریعے سے دوبارہ گشت کرنے لگا۔ کس کیپشن کے ساتھ؟ اس کیپشن کے ساتھ کہ
یہ دیکھیے کہ یہ جو ہجوم ہے یہ ہجوم مسلمانوں کا تھا جو 2 سادھوؤں کو گھیر کر مار رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے 22 اپریل کو جو انہوں نے جو اپنی پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے باضابطہ طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ یہ ہجومی تشدد جو ہے یہ کسی 2 فرقوں کے درمیان پیش نہیں آیا، بلکہ پال گھر کا جو علاقہ ہے اور وہاں پر جو لوگ یہ 2 سادھوؤں کو مارنے کے الزام میں پکڑے گئے وہ 101 سارے کے سارے غیر مسلم ہیں، کوئی بھی اس میں مسلمان نہیں ہے۔ اور جس ویڈیو میں یہ کہا گیا کہ وہ بسکر اس کو سوشل میڈیا پر بعض مفادات حاصلہ نے شعیب بسکر کو شعیب بسکر کہہ کر جو ہے اس کو پھیلا دیا۔ کیوں کہ مفادات حاصلہ جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ، یہ واقعہ فرقہ وارانہ، مذہبی فرقہ وارانہ جو ہے سو رنگ لے لے، تاکہ انہیں اپنے جو سیاسی مفادات ہیں اس کی روٹیاں سیکنے کا موقع ملے۔ یہ تو چونکہ وہاں کی حکومت بھی نہیں چاہتی تھی کہ ایسا کوئی واقعہ ہو، انہوں نے اور ان کے وزیر داخلہ نے خود چیف منسٹر نے بھی اس واقعے کے متعلق باضابطہ طور پر وضاحت کی۔ تو یہاں پر پال گھر کے علاقے میں 2 سادھو اور ایک ڈرائیور کا جس طریقے سے ایک ہجوم نے تشدد کے ذریعے سے قتل کر دیا، اس کے پس منظر میں یہ بات پہلی چیز کہ بھی پال گھر کے علاقے میں جو خبر گشت کر رہی تھی کہ یہاں پر لوگ گھوم رہے ہیں، جو لوگوں کو پکڑ کر ان کے جسمانی اعضاء نکال رہے ہیں، یہ بھی خبر سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلی۔ اس کے بعد اس واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کے لیے جو ایک ویڈیو سرکولیٹ ہوا، اس میں بھی یہی کیپشن لگایا گیا کہ جو لوگ مارنے والے تھے جنہوں نے سادھوؤں پر حملہ کیا وہ مسلمان تھے، کیونکہ اس ویڈیو میں وہی بسکر جو بتایا جا رہا ہے اس کو توڑ مڑو کر پیش کرتے ہوئے کہا گیا شعیب بسکر کہا گیا ہے۔ لازم بات ہے شعیب نام مسلمان کا ہے، اور اس توڑ موڑ کو جب پیش کر کے دوبارہ اس واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو سوشل میڈیا کا جس طریقے سے استعمال ہوا ہے وہ بھی مسائل کا سبب بن رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا کا بھی استعمال جو ہے سو اگر اس طریقے سے عوام غیر احتیاط کے ساتھ، بد احتیاطی کے ساتھ کرتے رہے گی تو وہ دن دور نہیں جب سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے آپ کو ایک تجویز بھی آئی تھی کہ آدھار کارڈ سے جو ہے سو آپ کا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ جو ہے سو لنک کر دیا جائے گا، تاکہ آپ اگر کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت کرتے ہیں، کوئی غیر ذمہ دارانہ جھوٹی بات پھیلاتے ہیں تو آپ سے باز پرس کی جا سکے۔ اور دوسرا کہ تربیت ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے جب آپ کو تربیت کی ضروری ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے ٹیلی ویژن چینل یا اخبارات میں خبر رسانی کا کام آپ کو شوق ہے کیمرے کے سامنے آنے کا، آپ کو شوق ہے ہاتھ میں مائک پکڑنے کا، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پر کچھ ایک پوسٹ کر دیا، اس کو بہت ساری لائک مل گئی، تو کیا یہ پیمانہ ہوگا؟ جی نہیں، یہ ایک پروفیشن ہے۔ اس پروفیشن میں داخلے کے لیے آپ کا پروفیشنل ٹریننگ، پروفیشنل کورس کا کرنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس سبق کے ذریعے سے میں نے آپ کو 2 مثالیں بھی دی اور یہ بتایا کہ سوشل میڈیا کا بھی استعمال جس طریقے سے بڑے بد احتیاطی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی عوام کو اس بات کی جانب توجہ دلاتا ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی حکومت باضابطہ طور پر قانون سازی کرے اور اس کا غلط استعمال کرنے والے اب بھی کارروائی ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ قوانین آگے چل کے اور سخت شکل اختیار کر لیں۔ دوسرا، میڈیا میں کام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اچھا، اور ایک چیز آپ نوٹ کیجیے گا کہ آپ کو میڈیا سے جڑے ہوئے میڈیا کے کسی کام پر آپ کو شکایت ہے تو آپ باضابطہ طور پر اس کے خلاف جو ہے سو قانونی چارہ کر سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کسی نیوز اینکر کو گالی دے دینا، کسی نیوز چینل کے تعلق سے کچھ گالی گلوچ کر دینا، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اگر میں اس کو آسان سی مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں کہ اگر آپ کسی مریض کی تیمارداری کرتے ہیں یا آپ کسی میڈیکل شاپ پر، فارمیسی کی دکان پر کام کرتے ہیں تو آپ کو چند ایک دوائیوں کے نام معلوم ہو گئے، تو آپ وہی اس کس لیے، کس مرض کی شفا کے لیے وہ دوائی استعمال ہوتی ہے، تو آپ ڈاکٹر نہیں بن جاتے۔ ایسے ہی اگر آپ کو کچھ بات کرنے آ گیا، آپ کو کچھ بولنا آ گیا، آپ سوشل میڈیا پر کچھ بیان دینے لگے تو آپ صحافی نہیں بن جاتے۔ جس طریقے سے آپ کو کسی کے مرض کا علاج کرنے کے لیے باضابطہ طور پر جو میڈیکل پروفیشنل کورسز ہے اس کو کرنا ہے، ایسے ہی میڈیا میں داخلے کے لیے بھی آپ کا پروفیشنل ٹریننگ لینا ضروری ہے۔ اور ہندوستان بھر میں ایسی کئی جامعات ہیں جہاں پر انڈر گریجویٹ کی سطح پر اور پوسٹ گریجویٹ کی سطح پر بھی میڈیا میں داخلے کے خواہش مندوں کے لیے باضابطہ طور پر تربیت کا انتظام ہے۔ تو اس بات پر کہ میں آپ اس
کی اہمیت کو سمجھیے گا. یہ ایک اچھا سا پروفیشن ہے, اس پروفیشن میں آپ داخل ہو سکتے ہیں, اپنی بات رکھ سکتے ہیں, اور آپ اگر میڈیا کے کسی گھرانے سے آپ کو شکایت ہے تو آپ معلوم کیجیے گا کہ آپ اس شکایت کو کیسے منظم انداز میں پیش کر سکیں. کناڈا کا ٹیلی ویژن چینل نے جب یہ خبر پیش کی کہ ہیلی کاپٹر سے پیسے گرائے جائیں گے تو باضابطہ طور پر ایک ٹویٹر کے صارف نے, یوزر نے اس کی شکایت کی. کس کو شکایت کی؟ انہوں نے وزارت اطلاعات اور نشریات کو شکایت کی. کیوں کہ جتنے ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان پر نگرانی کا کام مرکزی حکومت کی وزارت کی جانب سے کیا جاتا ہے, اور ان سارے ٹیلی ویژن چینلز کے لیے ضلع کلیکٹر سے لے کے مرکزی حکومت تک اجازت لینا ضروری ہوتا ہے. تو آپ اس بات کو سمجھیے گا کہ کسی نیوز اینکر کو گالی گلوچ کرنے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, اگر آپ محسوس کرتے ہیں کسی ٹی وی چینل کا کنٹینٹ قابل اعتراض ہے تو آپ اس کے خلاف باضابطہ طور پر جو قانونی پلیٹ فارم دستیاب ہے اس پر آپ شکایت کریں. اور پھر اگر میڈیا کے حوالے سے آپ کو شکایت ہے تو آپ اپنا خود جو ہے یہ ایک صنعت ہے, جب اس ملک کا مسلمان ہر شعبے حیات میں کامیابی کے ساتھ اپنا نام کر سکتا ہے, کامیابی کے ساتھ صنعتیں چلا سکتا ہے, تو وہ اس صنعت کا بھی رخ کر سکتا ہے. دوسری شکل جو ہے, دوسرا جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ باصلاحیت نوجوانوں کو اس شعبے میں تیار کرنے کے بھیجنے کی, تاکہ جب یہ لوگ زیادہ سے زیادہ میڈیا میں آئیں گے تو اول تو انہیں روزگار ملے گا, دوم جب وہ میڈیا میں کام کریں گے تو ان سے یہ امید کی جائے گی کہ وہ خبروں کو توڑنے منوڑنے کے بجائے بالکل جس طریقے سے خبروں کو امانت کا درجہ دیا گیا ہے اس کو امانت کے طور پر ہی ٹریٹ کرتے ہوئے خبر رسانی کا کام انجام دیں گے. آج کے اس سبق کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. امید کہ آپ کو یہ اس سبق میں جو مثالیں اور جو باتیں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر اس سبق کے دیکھنے کے بعد بھی آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو آپ اپنے سوالات مجھ تک پہنچا سکتے ہیں ای میل کے ذریعے سے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے. بے حد شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.